इस्लामाबाद में एक ऑफिस में ही बैठा हुआ था अपने काम से, तो मुझे घर से टेलीफोन आया कि एफआईए का कोई आदमी लेके आया है नोटिस। मैं चूंकि इस्लामाबाद में ही था तो मैंने उनको इत्तला की कि मैं इधर ही हूँ, तो मैं आ रहा हूँ, बजाय 14 के जो कुछ करना आप आज बात कर लें। इस तरह मुझे वहां पे कोई तकरीबन 2.5 घंटे लगे। मैं वहां को 12:30 गया था और 2:30 में फारूक हो गया। फिर आधा घंटा मैं साथ वाले ऑफिस में बैठ के वैसे बातचीत करता रहा, और इस तरह आप कह लीजिए कि 2.5 घंटे में मैं वहां से फारूक होकर निकला। मेरे साथ तो किसी खातून साथी की बात नहीं हुई। मैंने कहा कि मैं परेशान हूं। समा और जियो जिनका खेल है, ये किया हुआ रचाया हुआ है, उनके चैनल पे धड़ाधड़ चलना शुरू हो गया कि जी आपको बुलाया था, अब गया नहीं, अब दूसरा आएगा, तीसरा। शाहिद कशकोरी इस खेल का, ड्रामे का एक कैरेक्टर लगता है। वीडियो के जरिए उनके इश्यूज जो हैं वो सामने लेके आऊंगा और उनको बेनकाब करूंगा। तो ये मैं करता रहा, ये मेरा एक जाती जहाद है। जब लोगों की ज़मीर खरीदे तो खरीदो फरोख्त के पहले तो आपने गलत मिसाल की कायम, कल को कोई और भी खरीदेगा, जिसके पल्ले पैसे होंगे वो लोग खरीदने शुरू कर दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत डोर पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। सर, हम साफियों की जुबानबंदी तो कर दी गई है, एवरीथिंग इज नॉट फाइन इन इस्लामाबाद, लेकिन एक जनरल को बोलने से कौन रोक सकता है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, ये मामला जो है वो मेरे और मेरे महकमे, मेरे यानी और पुराने ऑर्गेनाइजेशन और आईएसपीआर के दरमियान है, और वो कोई ऐसा भी मसला नहीं है। मुझसे उन्होंने पूछा कई दफ़ा कि आप अगर करना चाहते हैं तो मैं बता दें, ताकि हम वहाँ लेटर लिख दें। जी। लेकिन मैं खुद भी फिलहाल नहीं आना चाहता उस पे, टेलीविजन चैनल्स पे। अच्छा जनरल साहब, आप उन नवाजों में से हैं जो रिजीम चेंज के ऊपर खुलकर बातचीत करते रहे, जो समझते थे कि पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज हुई है। उसके बाद अचानक से आपका स्क्रीन से गायब हो जाना, अचानक से आपका बोलना बंद कर देना, ये बात सर अलार्मिंग थी। जी, मुझसे बड़े सारे लोगों ने पूछा है, हाँ। लेकिन चीज़ ये है कि मैंने 14 साल टेलीविजन स्क्रीन पे हर बात पे तबसरा किया है, लेकिन खुसूसी तौर पे अफ़वाज पाकिस्तान का दिफा किया है। क्योंकि मैं सर्विस में रहा हूँ, मैंने चीज़ों में बड़े बड़े सेंसिटिव जगहों पे रहा हूँ, और उसकी वजह से मैंने बड़ी चीज़ों को बहुत करीब से देखा हुआ है। लिहाजा बाहर जो गलत प्रोपेगेंडा, जो ऐसी चीज़ें जो लोगों को पता नहीं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि उनकी अपनी ज़ात को कोई मसला है तो अफ़वाज पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, वो मुझे कबूल नहीं था। लिहाजा मैंने ये वॉलंटरीली काम किया, मुझे किसी ने कहा नहीं था। हम्म। और इसके साथ-साथ ये कि यूट्यूब चैनल जब खोली तो उसका भी मकसद यही था कि मैं फॉरेन पॉलिसी और ख़वाज पाकिस्तान के बारे में, जो भारत से या दूसरे मुल्कों से गलत प्रोपेगेंडा होता है, उसका मैं जवाब दे सकूँ। क्योंकि मैं कभी भारतीय चैनल पे किसी पे अपीयर नहीं हुआ, वो मुझे बेशुमार उनके टेलीफ़ोन और रिक्वेस्ट आती रहीं। चूँकि वो बदतमीज़ी करते हैं, तो मैंने ये फ़ैसला किया था कि उनके चैनल पे नहीं, लेकिन मैं अपने वीडियो के ज़रिए उनके इश्यूज़ जो हैं वो सामने लेके आऊँगा और उनको बेनकाब करूँगा। हम्म। तो ये मैं करता रहा, ये मेरा एक ज़ाती जहाद है। और चूँकि मैं वॉलंटरीली कर रहा था, तो इसलिए मेरे लिए कोई पाबंदी नहीं थी कि मैं ज़रूरी टेलीविज़न चैनल पे जाऊँ। तो वो फिर सर बंद व्हाट कर दिया। व्हाट व्हाट मेक्स आईएसपीआर थिंक कि आपको अब बात नहीं करनी चाहिए या फिर एहतियात के साथ बात करनी चाहिए? नहीं, मेरे साथ डिस्कशन हुई, अब भी होती है। मेरा ये नहीं है कि मेरी कोई नाराज़गी है या राब्ता टूट गया है। ये मेरा ख़्याल है कि हमारा एक तरह का मुश्तरका फ़ैसला समझ लीजिए। जनरल साहब, आपके ऊपर एफआईए में एक इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है आपकी एक वीडियो के हवाले से, और गुज़श्ता दिन ये भी बताया गया कि आप इंक्वायरी में पेश हुए और 5 घंटे तकरीबन आपको बिठाकर इंक्वायरी किया गया। मैं इस्लामाबाद में एक ऑफ़िस में ही बैठा हुआ था अपने काम से, तो मुझे घर से टेलीफ़ोन आया कि एफआईए का कोई आदमी लेके आया है नोटिस। ये 9 तारीख़ थी, और 9 तारीख़ को नोटिस जब आया, मैंने कहा जी मुझे व्हाट्सएप कर दें। वो नोटिस मुझे व्हाट्सएप कर दिया। मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ था कि 14 तारीख़ को आप पेश हों। तो मैं चूँकि इस्लामाबाद में ही था, तो मैंने उनको इत्तला की कि मैं इधर ही हूँ, तो मैं आ रहा हूँ, बजाय 14 के जो कुछ करना आप आज बात कर लें। तो चूँकि मैं अचानक चला गया, तो वहाँ पे जो इंक्वायरी वाले ऑफिसर थे,
وہ غالباً پریزیڈنٹ ہاؤس میں کوئی فنکشن تھا جس کے لیے وہاں بیٹھے تھے، تو ان کو آنے میں کافی دیر لگی، پھر بجلی چلی گئی، اور اس طرح مجھے وہاں پہ کوئی تقریباً 2.5 گھنٹے لگے. میں وہاں کو 12:30 گیا تھا اور 2:30 میں فارغ ہو گیا. پھر آدھا گھنٹہ میں ساتھ والے آفس میں بیٹھ کے ویسے بات چیت کرتا رہا، اور اس طرح آپ کہہ لیجئے کہ 2.5 گھنٹے میں میں وہاں سے فارغ ہو کے نکلا. اور اس میں وہ بھی ڈیلے تھی، جو آفیسر آیا وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں تھا، یا بجلی چلے گئی یا کوئی اور. تو یہ سر ایک مطلب میں صحافی نے کی آپ سے بات ہوئی ہے، ایک خاتون صحافی کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کافی زیادہ پریشان بھی تھے. یہ میرے ساتھ تو کسی خاتون صحافی کی بات نہیں ہوئی، میں نے کہا کہ میں پریشان ہوں. ٹھیک ہے. کون اچھا سی صحافی کی جنرل بات؟ صاحب، بنیادی طور پر انکوائری کس چیز کے آپ حوالے سے؟ کس صحافی کی بات کر رہی ہیں، خاتون صحافی کی جس میں؟ نادیہ مرزا، نادیہ مرزا، یس. نہیں، میں پریشان نہیں تھا، لیکن نادیہ بالکل وہ خود بہت پریشان تھی. نادیہ بیٹیوں کی طرح ہے، جی جی. بہت اچھا خیر، اب اس کا اسی طرح میرا سے بڑا گہرا ہمیں تعلق ہے. ہاں ہمیں اس کا پتا بڑا چلا تھا. گہرا لیکن تعلق ہے. جنرل صاحب، انکوائری بنیادی طور پر آپ کی ایک ویڈیو کے حوالے سے جو آپ نے اپنے یوٹیوب چینل پر کی، اور جس میں آپ نے مبینہ طور پر یہ کہا کہ شہباز شریف صاحب کی قطر میں ایک اسرائیلی وفد سے ملاقات ہوئی ہے. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. ہوں. یہی ایکچولی کہیں یا تو غلط فہمی ہوئی ہے، یا نیچرلی کسی نہ کسی بہانے آپ کہہ لیجئے کہ مجھے الجھانے کی کوشش ہے. کوئی ہے نہیں. اچھا فرض کیجئے میں نے کہا ہو نا کہ آپ نے یہ کام کیا، یہ میٹنگ ہوئی، ہوں. تو بڑا آسان ہے کہ میں کہوں نہیں جی میں نے بعد میں چیک کیا، خبر چھوٹی تھی، اس لیے میں معذرت کرتا ہوں، اور میں اپنی خبر یا اپنی ویڈیو واپس لیتا ہوں، ایلیگیشن واپس لیتا ہوں. ہوں. وہ ہے نہیں. میں نے تو اس حکومت کی مدد کی کوشش کی. وہ یہ تھا کہ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ کافی یہ چیز چل رہی تھی، اور پھر شیریں مزاری نے بڑا واضح طور پہ 4 ٹویٹس انہوں نے کی، اور پھر 5-4 اخباروں میں بھی آ گیا، بلکہ کئی اخباروں میں، کہ شیریں مزاری نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے. اور اس میں اس نے بڑی تفصیل دی ہوئی تھی کہ جہاز ساتھ کھڑا ہوا، جہاز کا نمبر یہ تھا، جی جی جی. اور وہ ساری اس میں 9 گھنٹے جہاز رہا. تو میں نے اس میں ویڈیو میں یہ کہا کہ ایک قائد اعظم جب سے پاکستان بنا، ان کی پالیسی تھی کہ ہم تسلیم نہ کریں، اور تمام حکومتیں اس کو فالو کرتی رہیں، اسی وجہ سے کہ ہمارے ملک میں یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اور اب بھی یہ اتنا ہی سینسٹیو ہے، لہذا حکومت کو احتیاط کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ میں نے کہا چونکہ پی ڈی ایم کے اکثر لوگ عمران خان پہ یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ یہ یہودی ہے، فلاں ہے، وہ ہے، تو اب یہ خبر جب باہر نکلی ہے تو وہ بھی لگائیں گے اسی طرح الزامات. نتیجہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ انتشار بڑھے گا. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ حکومت اس کے اوپر فوراً ایک وضاحتی میسج دے دے، وضاحت کر دے. ہوں. چنانچہ اگلے دن حکومت نے وضاحت کی، ہوں. اور وضاحت میں انہوں نے کہا کہ وہ جو جہاز کھڑا تھا وہ اتفاقیہ طور پہ وہاں کھڑا تھا، میٹنگ وغیرہ کو ہم مکمل طور پہ ریجیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں تو جنرل اچھا، صاحب، یہ پھر یعنی ہاں وضاحت میں جہاز کا تو انہوں نے بھی مانا. ہاں اچھا، لیکن میں نے یہ کہیں میری ویڈیو جو وہ ایکچولی وہ کچھ سنتا نہیں ہے نا، وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ جناب یہ آج رات ہے، آپ بلاک کہتے نہیں، وہ کہیں گے جی رات ہے، لیکن آپ ویڈیو سن لیں، آپ کے پاس بھی ہوگی، اس میں یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ یہ واقعی میٹنگ ہوئی ہے. پھر سر ایف آئی اے نے میں وہ نے تو غیر سنے آپ کو بلا لیا، اور پھر انٹروگیشن میں انہوں نے پوچھا کیا آپ سے؟ انٹروگیشن میں انہوں نے مجھ سے 2-3 پوچھی تھی چیزیں جو انٹروگیشن نہیں تھی، بلکہ دے ور ویری ریسپیکٹفل، سر کر کے، اور کہ آپ کا بڑا احترام ہے، آپ کی بڑی عزت ہے، آپ کی بات دنیا سنتی ہے، اس کی وقت بڑی ہے، ہم اس لیے اس پہ کنسرنڈ ہیں، آپ کی فالوئنگ بڑی ہے. تو مجھے انہوں نے یہی کہا کہ آپ ہمیں یہ سورس بتائیں کہ آپ کی انفارمیشن کا سورس کیا تھا. تو میں نے انہیں یہی بتایا کہ میری انفارمیشن کا سورس میڈیا تھا. اب اس پہ انہوں نے کہا اچھا ہم 12-14 سوال لکھ دیتے ہیں، آپ ان کے جواب لکھ دیں. تو انہوں نے سوال لکھنے میں ٹائم لیا، ہاتھ سے لکھے، وہ لکھتے رہے. پھر جب سوال لکھ کے لائے تو ہر سوال کے نیچے تھوڑی جگہ چھوڑی ہوئی تھی، میں نے یس اور نو میں جواب دیا، یا کہیں ایک لائن لکھ دی. جہاں یہ تھا پوچھا ہوا کہ سورس آپ کا کیا تھا، تو میں نے لکھ دیا کہ میڈیا، کیونکہ میڈیا میں یہ چیز آئی تھی اور تو کوئی نیا نہیں تھا. تو وہ بات ختم ہو گئی. پھر انہوں نے کہا کہ وہ سٹیٹمنٹ بھی آپ ایک دے دیں. میں نے کہا تم لوگ اردو میں لکھنی ہے لہذا کوئی لکھ لے. یہاں پہ کہنے لگے جی ایک انہوں نے بندہ دیا، وہ ساتھ بیٹھا، میں نے سٹیٹمنٹ ڈکٹیٹ کی، اس نے لکھ لی، اور اس میں نے وہی
بات کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایسے ہوا، تو اس پہ میں نے دستخط کیے اور پھر اس کے بعد فارغ انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے ہو گیا. جنرل صاحب اور طور پر یہ جو لسٹ ساری بنائی گئی ہے ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کے حوالے سے، صحافیوں کے حوالے سے اور اداروں کے حوالے سے، یہ اس کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ یہ کہاں سے بنائی گئی اور اس کا مقصد کیا تھا؟ کون سی لسٹ؟ جس کی وجہ سے سر آپ کو بھی بلایا گیا، جس کے اندر کوئی 500 سے زیادہ صحافی، ڈاکٹرز ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پر کام کرنے والے لوگ ہیں جن کو بلایا جائے گا. وہ مجھے تو ان کا پتہ نہیں ہے. میرا تو اپنا ہی یہاں پہ میڈیا پہ چلنا شروع ہو گیا، نہ مجھے کوئی نوٹس ملا نہ کوئی بات ہوئی. ہاں یہاں پہ جو چینلز انوالوڈ ہیں، سما اور جیو، جن کا کھیل ہے یہ کیا ہوا رچایا ہوا ہے، ان کے چینل پہ دھڑا دھڑ چلنا شروع ہو گیا کہ جی آپ کو بلایا تھا، اب گئے نہیں، اب دوسرا آئے گا، تیسرا. کوئی نوٹس نہیں آیا تھا. پہلا نوٹس آیا ہی مجھے اس دن پتا چلا، اور یہ نوٹس آیا 9 تاریخ کو، اور 14 کو ملنا جانا تھا. میں نے 14 کو میں نے کہا دفعہ کرو، اتنے دن لگیں گے، میں نے جو بات کہنی ہے وہ آج بھی وہی ہے. تو میں خود 9 کو میں خود چلا گیا. زاہد گشکوری اس کھیل کا، ڈرامے کا ایک کیریکٹر لگتا ہے، اچھا. اس وجہ سے کہ جہاں دور دور کوئی بات نہیں تھی، کوئی خبر نہیں تھی، زاہد کا مجھے ٹیلی فون آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ جناب آپ کو کوئی نوٹس آیا؟ میں نے کہا کوئی نہیں نوٹس آیا. کہنے لگا باہر تو یہ بات گرم ہے کہ آپ کو نوٹس بھیجا جا رہا ہے اس معاملے میں اس طرح کے. تو میں نے اسے یہی کہا، میں نے کہا نوٹس تو نہیں آیا، آئے گا تو میں جواب دوں گا، لیکن ایک چیز بات ہے کہ میں نے تو الزام لگایا ہی نہیں. کسی پہ الزام لگایا ہو تو تب بھی، لیکن بھرصورت اگر نوٹس آئے تو ایف آئی اے جب بھی بلائے گی میں جاؤں گا. ایک سرکاری ادارہ ہے، ان کو اپنی ذمہ داری سرکاری طور پہ پوری کرنی ہے، اور میں ایک پاکستانی شہری ہوں، اس قانون کا تابع ہوں. جس قانون کے تحت کوئی بلائے، وہ ایف آئی اے ہو، ایف بی آر ہو، پولیس ہو، کوئی بھی ہو، آئی ہیو ٹو گو. تو میں نے کہا مجھے تو ملا نہیں، ملے گا تو میں چلا جاؤں گا. تو یہ زاہد گشکوری بڑا حیران ہوا کہ نوٹس ابھی تک کیوں نہیں آیا. پھر اچھا. اس نے میرا خیال ہے جا کے کچھ بھاگ دوڑ کی ہوگی کہ بھئی جلدی بھیجیں، وہ تو ان کو ملا ہی نہیں. تو اس سے مجھے لگا کہ وہ کوئی ایکٹیو کیریکٹر ہے اس ڈرامے کا. یہ میرے ذہن میں اس لیے آیا تھا کہ ہم پہلے ہی بہت زیادہ پولرائز ہوئے پڑے ہیں اور بہت زیادہ ڈویژن ہے. تو میری نظر میں تھا کہ یہ ایک اور ایشو نکل آیا تو یہ خاصا سینسیٹیو ہے، یہ پھر الزام تراشیاں شروع ہو جائیں گی اور جلسوں میں اس پہ بات ہوگی. میں نے جلسوں پہ بات کرنے پہ مخالفت کی ہے. میں نے عمران خان کی بھی مخالفت کی ہے کہ اس کو چیف عوامی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ اور اس طرح کے قصے جلسوں میں نہیں بولنے چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں. یا یہ کہ آپ کو الزام تراشی کر رہے ہیں اور اس میں آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ کے یا کوئی وہ آپ اس کو اس میں گھسیٹتے ہیں، یہ چیزیں انڈیا پک کر لیتا ہے، پھر وہاں سے شروع ہو جاتا ہے کام. تو جلسوں میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کسی کو مسئلہ ہے وہ جی ایچ کیو کو کانٹیکٹ کر لے یا ایس پی آر کو کانٹیکٹ کر لے، ان کو ایک لیٹر لکھ دے تو ان سے بات چیت کر لے. لیکن جلسوں میں جب آپ بات کریں گے تو وہ پھر سارا زمانہ پک کرتا ہے اور آپ کے دشمن تو چاروں طرف بیٹھے ہوئے. ہاں جنرل صاحب، آخری 2 سوال. عمران خان صاحب، ہم نے دیکھا کہ اپنے جلسوں میں ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے اب کھل کر تھوڑا بات چیت کرنا شروع ہو گئے. گزشتہ جلسے میں بھی عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا کہ آپ ابھی بھی سوچیں، ملک کو بچائیں. اس سارے عمران خان کا جو نیا یہ جو ریٹورک بن کر سامنے آ رہی ہے چیز، عمران خان کو اب کیا انسیکیورٹی ہے یا کس طرح سے اسے یقین ہے کہ ہو رہا ہے کہ اسے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے اور جو انتخابات وہ مانگ رہا ہے وہ نہیں دینے کی کوشش کی جائے گی؟ نہیں وہ تو ظاہر ہے. دیکھیں بات یہ ہے بڑی سیدھی سی. اگر آج پی ڈی ایم کو تھوڑا سا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ انتخابات جیت سکتے ہیں تو انہوں نے 5 منٹ نہیں لگانے تھے انتخاب کرا دینے. کیونکہ یہ جو حکومت لے کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ ایک ناجائز حکومت ہے. آپ نے جب لوگوں کی ضمیر خریدے تو خرید و فروخت کے پہلے تو آپ نے غلط مثال کی قائم. کل کو کوئی اور بھی خریدے گا جس کے پلے پیسے ہوں گے، وہ لوگ خریدنے شروع کر دے تو حکومت کو تو کسی کو بھی پھر اسٹیبلٹی نہیں ملے گی. پیسے کے ذریعے کام چلے گا. تو یہ کام تو تھا ہی غلط. آپ نے ایک رجیم چینج کی اور پھر آپ 2 چیزیں اور ہوئیں کہ آپ نے رجیم چینج کرنے کے لیے نعرہ یہ لگایا تھا کہ مہنگائی نے مار دیا، تو مہنگائی آپ نے آ کے 10 گنا اور بڑھا دی. پھر آپ یہ کہتے تھے کہ یہ نکمے ہیں، نالائق ہیں، کہاں یہ چلے گئے اس کے پاس، آئی ایم ایف کے پاس اور یہ وہ. تو وہ آپ ان سے زیادہ بڑے نکمے ثابت ہوئے. اور جو حکومت ہے وہ سارے 8-10 ووٹوں پہ کھڑی ہے. اگر آج ایم کیو ایم یا کوئی اور ہاتھ کھینچ لے تو یہ حکومت گر جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ کوئی اچھے حال میں نہیں ہے اور اس سے ملک سفر کر رہا ہے. اب ان کو حکومت بھی نہیں چھوڑنی
اور الیکشن بھی نہیں لڑنا، کیونکہ لڑتے ہیں تو یہ اتنی بری طرح ہاریں گے کہ ان کو منہ دکھانے کی جگہ نہیں ملے گی. لہٰذا یہ تمام وہ مصنوعی طریقے اختیار کریں گے جس سے یہ اپنے حکومت کو دوام دے سکیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کنفرنٹیشن ہو رہی ہے. ایک چیز میں اور آپ کو یہاں پہ بتاؤں، جس دن عمران خان کی حکومت ختم کی گئی ہے، مجھے کوئی توقع نہیں تھی کہ عمران خان باہر نکلے گا تو لوگ اس کا ساتھ دیں گے، اور خود میرا اپنا اندازہ ہے کہ عمران خان کو بھی یہ توقع نہیں تھی کہ اس کو باہر کوئی کس طرح لوگ سپورٹ کریں گے. یہ قدرت کا ایک نظام، یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈیوائن آپ کہہ لیجئے کہ رخ ان حالات کا بنا ہے. اس جو قدرت کی طرف سے چیزیں بنتی، جیسے بھی سیلاب آ گیا، جو قدرت اپنی طرف سے قدم اٹھاتی ہے اس کو آپ مصنوعی باندھ کے روک نہیں سکتے. یہ جو کام کر رہے ہیں نا کہ مجھے پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا، اس کے خلاف اس کے خلاف ورشے شریف بگا دی، یہ سارے ڈوبتے کے لیے تنکے کا سہارا ہے. قدرت نے جو راستہ دیا ہے وہ کسی کے کہنے کے بغیر پبلک پاگلوں کی طرح باہر نکلی ہے. ہر روز اس کے جلسوں میں پہلے سے زیادہ لوگ ہیں. نہیں وہ چیز تو ہے تو ظاہر حل اس جی آپ کمپلیٹ کر لیں. حل اس کا صرف یہی ہے کہ اس کو قدرت کی طرف سے ایک صورتحال سمجھ کے تو اس کے تابع ہو کے آگے چلا جائے. اگر آج آپ کو حکومت نہیں ملتی، ہو سکتا ہے کل مل جائے آپ کو. اچھا جنرل صاحب، آپ کو پتا ہے کہ کون اگر چاہے تو انتخابات پاکستان میں ہو سکتے ہیں، اور کون پاورفل ہیں پاکستان کے سارے نظام کو لے کر؟ سر کلیئرلی بتائیں جو آپ کی معلومات ہے، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے رابطے دوبارہ بحال ہوئے؟ مجھے اس کا کوئی علم نہیں. اسٹیبلشمنٹ کیا چاہ رہی ہے عمران خان کو انگیج کرنا؟ سر میرا نہیں خیال کہ وہ انگیج کرنا چاہیں گے. اور عمران خان کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے انگیج کرے اسٹیبلشمنٹ؟ میرا خیال ہے عمران خان جو کچھ کر رہا ہے اس سے روزانہ کی بنیاد پہ مجھے تو فاصلے بڑھتے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کیا ان چیزوں کا اندازہ کر پا رہی ہے کہ اس وقت لوگوں کا کیا سینٹیمنٹ ہے؟ یہ تو میرا خیال ہے پاکستان کے ہر فرد کو پتہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے. -1 فارمولا کہیں نہ کہیں پہ سر سوچا گیا ہے، یہ ڈسکس ہو رہا ہے؟ یہ بھی میں نے میڈیا میں ہی سنا ہے -1 کا. ہاں لیکن مطلب -1 کرنے کو تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جب بھی کوئی چاہے کر سکتا ہے کسی بھی ذریعے. جب آپ کے پاس سارا سیٹ اپ ہو، حکومت اور ادارے آپ کے قبضے میں ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ سوچ لینا چاہیے، تاکہ ملک جو ہے وہ زیادہ بحران میں نہ چلا جائے. سر یہ آپ کی آخری تجویز کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے یہ کس طرح کم ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ فاصلہ کم اسی طرح ہو سکتا ہے کہ عمران خان ایک تو باہر جلسے و جلوس میں یہ نعرے لگانے بند کریں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، اچھے یا برے وہ بات چیت نہ کریں، اور اپنے شکوک و شبہات جو ہیں وہ ان تک کنوے کریں، بے شک خط لکھ کے کنوے کر دیں، یا ان سے میٹنگ کے لیے کہیں کہ میں کچھ شکوک و شبہات ہیں دور کرنا چاہتا ہوں. جب آپ میدان میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اصل میں نکارے جنگ جو ہے وہ بجا دیا. آپ دیکھیے کہ ہمارے ساتھ جو بہت بڑی رجیم چینج میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جو وجہ بنی وہ عمران خان کا ایبسولوٹلی ناٹ یا ہم کوئی غلام ہیں، یہ طریقے نہیں ہیں ڈپلومیسی کا. آپ خود بڑے بہادر لگ سکتے ہیں کہ آپ نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، لیکن آپ کی قوم جو ہے وہ سفر کر سکتی ہے. ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے ڈپلومیٹک. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب امریکہ کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں، ہم امریکہ کا ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایشو ذرا سینسیٹیو ہے، اس لیے ہماری پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی، ہمارے عوام فیصلہ کریں گے کہ ہم نے بیسز دینے ہیں یا نہیں دینے، تو بات ختم ہو جاتی ہے. آپ کی پارلیمنٹ کہہ سکتی ہے کہ جناب ہم بیسز نہیں دے رہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں ایبسولوٹلی ناٹ تو آپ تو ڈکٹیٹر ہو گئے خود. سو ان چیزوں کا آپ کو وقتی طور پہ اپنی ذات کے لیے فائدہ مل سکتا ہے، لیکن ملک کا نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ ملک جو ہے وہ اس کو سفر کرنا پڑتا ہے، آپ کے دشمن پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ جلسوں میں جا کے کہتے ہیں ہم کوئی آپ کے غلام ہیں، تو آپ کے عمل سے نظر آئے گا کہ آپ غلام نہیں ہیں، لیکن نعرہ لگانے کی کیا ضرورت ہے. تو اس طرح کی غلطیاں پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ عمران خان نے اپنے لیے خود بھی مشکلات پیدا کی. ٹھیک ہے جنرل صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر، تھینک یو سو مچ.